अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दोहराए कुरान में आज हमारा पारा है पारा नंबर 23, जिसके पहले रकू का मौजू है या हसरतन अलल इबाद। या हसरतुन अलल इबाद। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रिजल मोमिन की दावत। क्यों ना इस हस्ती की पैरवी करूं जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी तरफ सबको लौट कर जाना है। क्या खुदा को छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। अगर खुदाए रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो किसी की शफात काम नहीं आ सकती। खुदा से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। खुदा से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। दूसरा पॉइंट है दावत हक का जवाब। उन्होंने रिजल मोमिन को कत्ल कर दिया। तीसरा पॉइंट है रिजल मोमिन का अंजाम। इस शख्स से कहा गया दाखिल हो जाओ जन्नत में। चौथा पॉइंट है रिजल मोमिन की खैर ख्वाही। जन्नतों में इससे कहा काश मेरी कौम को मालूम होता मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमाई। मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मुझे बाइज़्ज़त लोगों में दाखिल कर दिया। पांचवा पॉइंट है जुटलाने वालों का अंजाम। इनके लिए आसमान से लश्कर नहीं उतरा, एक धमाका हुआ और सब बुझ कर रह गए। फिर है अफसोस बंदों के हाल पे। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके पास आए तो जुटलाते रहे। क्या उन्होंने पहली कौमों की हलाकत नहीं देखी? हलाक होने वाले कभी पलट कर ना आए। सबको एक रोज़ पलट कर हमारी तरफ आना है। ताल्लुक बिल्ला, अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया और इसकी तरफ लौट कर जाना है। अगर रहमान नुकसान पहुंचाना चाहे तो किसी की शफात काम नहीं आ सकती। अगर रहमान नुकसान पहुंचाना चाहे तो इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने वालों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ताला दावत देने वालों को मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल पर अफसोस करते हैं। सबको एक रोज़ अल्लाह ताला के हजूर हाजिर किया जाएगा। हम क्या करें? हमारे करने के काम क्या हैं? अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला बनना है ताकि अल्लाह ताला बाइज़्ज़त लोगों में शामिल करके मग़फ़िरत फरमा दे इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 2 का मौजू है रोशन निशानियाँ। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। बेजान ज़मीन। अल्लाह ताला ने इसे ज़िंदगी बख्शी, इसमें से गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं, इसमें से खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए। क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, नबातात में से, इंसानों में से। दूसरा अहम पॉइंट है रात निशानी है। अल्लाह ताला इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो अंधेरा छा जाता है। रात दिन पर सबकत नहीं ले जा सकती। तीसरा पॉइंट है सूरज निशानी है, अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। रोशन सूरज के बस में नहीं कि वह चांद को जा टकराए। चौथा पॉइंट है चांद निशानी है, इसके लिए अल्लाह ताला ने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। चांद अपनी मंजिलों से गुजरते हुए खजूर की सूखी शाख की मानद रह जाता है। सूरज, चांद, सितारे अपने अपने फलक में तैर रहे हैं। कश्ती निशानी है जिसमें नस्ल इंसान को सवार करवाया गया। जिन कश्तियों पर लोग सवार होते हैं अल्लाह ताला चाहे तो गर्क कर दे और कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, ना किसी तरह बचाए जा सके। अगला पॉइंट है जब इनसे कहा जाता है बचो अपने अंजाम से और जो पीछे गुजर चुका शायद कि तुम पर रहम किया जाए। तो ये अपने रब की निशानियों पर तवज्जो नहीं करते। अल्लाह ताला ने जो रिस्क अता किया है इसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। तो इनकार करने वाले कहते हैं क्या हम इनको खिलाएं जिनको अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता। तुम बहक गए हो। ये कहते हैं क़यामत की धमकी कब पूरी होगी? जवाब ये है जिसका इंतज़ार रहे वो एक धमाका है जो अचानक
जगड़ते हुए इन्हें पकड़ लेगा। इस वक्त ये वसीयत ना कर सकेंगे, ना घरों को पलट सकेंगे। ताल्लुक बिल्ला, अल्लाह ताला ने ज़मीन को ज़िंदगी बख्शी, गले, फल और पानी निकाला। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए। अल्लाह ताला रात के ऊपर से दिन को हटा देता है। सूरज और चांद का चलना ज़बरदस्त और अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। हम क्या करें? हमारे करने का काम क्या है? रोशन निशानियों पर गौर व फिक्र करके अल्लाह ताला को पाना है। रकू नंबर 3 का मौजू है क़यामत के मनाजिर, जिसका पहला पॉइंट है जब सूर फूंका जाएगा। सब लोग अपने रब के हजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। घबरा कर कहेंगे, हमें किसने हमारी ख्वाबगाहों से उठा कर रख दिया? ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था। रसूलों की बात सच्ची थी। दूसरा पॉइंट है हाजिरी। एक रोज़ ज़ोरदार आवाज़ होगी और सब रब के हजूर हाजिर कर दिए जाएंगे। आज ज़रा बराबर जुल्म ना होगा, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे अमल करते हैं। मुजरिमों से कहा जाएगा, छुटकर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुम्हें हिदायत ना दी थी? शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मेरी बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। ये वो जहन्नम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। जो कुफर तुम ज़मीन में करते थे, इसकी पैदाश में इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं। इनके हाथ हमसे बोलेंगे, इनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंदें, फिर ये रास्ते की तरफ देखें, कहाँ दिखाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह मस्क करके रख दें कि ये ना आगे चल सके ना पीछे हट सकें। अगला पॉइंट है जन्नती। जन्नती लोग मज़े करने में मशगूल हैं। वो और इनकी बीवियां घने सायों में मसनदों पर तकिया लगाए हुए हैं। हर किस्म की लजीज चीज़ें खाने पीने का वहाँ मौजूद है। जो वह तलब करें हाजिर है। रब्बे रहीम की तरफ से इनको सलाम कहा गया। ताल्लुक बिल्ला, क़यामत के रोज़ सब अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होंगे। रब्बे रहीम की तरफ से अहले जन्नत को सलाम कहा जाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुंह बंद कर देंगे। अल्लाह ताला चाहे तो हमारी आंखें मूंद सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो सूरत मस्क कर सकता है। हम क्या करें? हमारे करने के काम क्या हैं? क़यामत के मनाजिर को सोते हुए याद करना और फिर सोना। आज कम से कम 3 लोगों को ये मनाजिर पढ़ कर सुनाने हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं चौथे रुकू पे। चौथे रुकू का मौजू है, ये तो एक नसीहत है। इसके अहम पॉइंट्स देख लेते हैं। लंबी उम्र, जिसको मिले इसकी साख्त उलट देते हैं। ये हालात देखकर अकल क्यों नहीं आती? दूसरा पॉइंट है कुरान शेर नहीं है, ये एक नसीहत है। साफ पढ़ी जाने वाली किताब। नबी, हमने इसको शेर नहीं सिखाया क्योंकि शायरी इसको ज़ेब नहीं देती। नबी इसलिए आता है कि वह जिंदा अफराद को खबरदार कर दे और इनकार करने वालों पर हुज्जत तमाम कर दे। अगला पॉइंट है मुवशी। अल्लाह ताला ने पैदा किए, अब ये मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों के बस में कर दिया, अब वो इस पर सवार होते हैं, इनका गोश्त खाते हैं। इनमें तरह तरह के फ़ायदे और मशरूबात हैं। ये लोग शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? अल्लाह ताला के सिवा और खुदा, ये लोग अल्लाह ताला के माँ सिवा और खुदाओं को खुदा बनाते हैं। ये उम्मीद रखते हैं इनकी मदद की जाएगी, वो इनकी मदद नहीं कर सकते हुए हैं। ये इनके लिए हाजिर पाश लश्कर बने हुए हैं। इनकी खुली और छुपी बातों को ये नहीं जानते, हम जानते हैं। आप गम ना करें। इंसान अपनी पैदाइश को भूल गया। अल्लाह ताला ने नुत्फे से पैदा किया, इंसान झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया। अब कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो बस सीधा हो चुकी हैं। इनसे कह दो वो जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें जिंदा किया था, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अब क्या वो इस पर कादिर नहीं कि इन जिस्मों को पैदा करे?
اگلا پوائنٹ ہے آگ ہرے برے درختوں سے پیدا کی ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے کر ساخت الٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کر کے ان کے بس میں کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کی جن سے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اس پر قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کے کام کے ہیں، نصیحت حاصل کرنی ہے قرآن سے، اپنی پیدائش سے، کائنات سے، انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 کا موضوع ہے آسمانوں کے مناظر۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے معبود حقیقی ایک ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں، ڈانٹنے والوں اور کلام نصیحت سنانے والے فرشتوں کی قسم ہے، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہے۔ وہ زمین، آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے آسمان و زمین۔ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا، ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کی بنسبت انسان کی پیدائش آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیس دار گھاڑے سے پیدا کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ حیران ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، نشانیوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک ہے، وہ سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور اعمال کے حساب کتاب پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا، انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 کا موضوع ہے حشر کے مناظر۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے گیر لاؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ظالموں، ان کے ساتھیوں اور معبودوں کو گیر لاؤ اور جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ ان سے پوچھنا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باہم تکرار کر رہے ہیں۔ پیروکار کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ پیشوا کہیں گے نہیں تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر زور نہ تھا، تم سرکش تھے، ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ سب عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ ان سے جب حق لانے والے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندے برے انجام سے محفوظ ہوں گے، یہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، انہیں ہر طرح کی لذیذ چیزیں، نعمت بری جنتیں دی جائیں گی، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، چمکتی ہوئی شراب کے ساغر ان کے درمیان پھرتے رہیں گے۔ اس شراب سے نہ عقل خراب ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی عورتیں ہوں گی۔ اگلا پوائنٹ ہے اہل جہنم۔ یہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے گمراہ لوگ ہیں۔ ان کے پاس تنبیہ کرنے والے آئے تھے مگر انہوں نے نہ مانا۔ ان کو کھانے کے لیے زقوم ملے گا جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، ان کے شکوفے شیطانوں کے سر جیسے ہیں۔ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے اس برے انجام سے بچتے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان جہنم سے بچتا ہے۔ برے انجام سے وہی بچتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالص کر دیا۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حشر کے مناظر کو یاد رکھنا ہے، 3 لوگوں کو یہ مناظر پڑھ کر سنانے ہیں انشاءاللہ۔ 8ویں رکوع کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے خالص بندے بچا لیے۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بچا لیے گئے، انہیں واضح کتاب دی، انہیں راہ راست دکھائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی اور وہ بچا لیے گئے۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ نیکی کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت الیاس علیہ السلام بچا لیے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم باطل کو پکڑتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جو سب کا رب ہے؟ انہوں نے جھٹلایا، یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، وہ مومن تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے بڑھیا کے۔ تم اجرے دیاروں سے گزرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کے نقش قدم پر چلے۔ رکوع نمبر 10 کا موضوع ہے ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تعجب، ان لوگوں کو تعجب ہوا، ایک ڈرانے والا انہی میں آ گیا۔ منکرین نے کہا، یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹ۔ انہوں نے کہا، اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا بنا ڈالا۔ سرداروں نے کہا، ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ انہوں نے کہا، یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں نہیں سنی، یہ کچھ نہیں من گرت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اگلا پوائنٹ ہے، اصل بات یہ ہے، میرے ذکر پر شک ہے، یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کہ یہ دنیا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ عالم الاسباب کی بلندیوں پر وہ چڑھ دیکھیں، یہ جتھوں میں سے ایک جتھا جھوٹا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان کی پہلی قوموں میں سے جو بھی رسولوں کو جھٹلا چکا ہے، ان پر عذاب آیا ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، قرآن نصیحت بھرا ہے، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا وہ سخت ضد اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور ضد کرنے والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر کے ہر نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 کا موضوع ہے صبر و ثبات کی مثال، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، بڑی قوموں کے مالک، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، پہاڑوں کو ان کے ساتھ تسبیح کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ان کی سلطنت مضبوط کر دی گئی، ان کو حکمت اور فیصلہ کن باتیں کہنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے، ایک عقدے والے، دیوار چڑھ کر بالا خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی،
ہمارے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی نہ کیجیے گا، ہمیں راہ راست بتا دیجیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دھمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک۔ اس نے مجھے کہا ایک بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر اس نے ظلم کیا۔ یہ مل جل کر رہنے والے اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں سوائے ایمان اور عمل صالحہ رکھنے والوں کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قصور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قربت کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا حق کے ساتھ حکومت کرا دے گی، خواہش حق کی پیروی نہ کریے، حق سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ راہ راست سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول چکے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے یہ لوگ ایک دھماکے کے منتظر ہیں، یہ کہتے ہیں یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حساب دے دے۔ اگلا پوائنٹ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو جو تم بڑی قوموں کا مالک تھا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کے لیے مسخر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی سلطنتیں مضبوط کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حکمت عطا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام راستوں پہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 کا موضوع ہے سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں کیا، یہ کافروں کا گمان ہے، کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ اگلا پوائنٹ ہے برابر نہیں کر سکتے، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور فساد کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، متقیوں اور فاجروں کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ ہے کتاب بڑی برکت والی ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ شام کے وقت ان کی خدمت میں گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی، گھوڑے ان کی نگاہ سے اوجھل ہوئے، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ ان کی کرسی پر جست لا کر ڈالا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، شیاطین کو مسخر کر دیا، ممار، غوطہ خور اور پابند سلاسل کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے قرب کا مقام اور اچھا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہماری بخشش ہے تمہارے کہ تجھے اختیار ہے، جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اور برے انسان کو ایک جیسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تقرب کا مقام اور اچھا انجام ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 کا موضوع ہے انوکھی دشمنی۔ اس کے اہم پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک، زبردست اور درگزر کرنے والا۔
اگلا پوائنٹ ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، اے ابلیس، کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے۔ فرمایا تو یہاں سے نکل جا، مردود ہے، یوم الجزا تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں آپ نے خالص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی جزا نہیں مانگتا، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے، قرآن نصیحت ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تھوڑی مدت میں آپ کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے، تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، وہ حق ہی کہتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے، خود خالص ہونا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 کا موضوع ہے، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کریں۔ اس کے اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو۔ ان سے کہو، مجھے حکم دیا گیا ہے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کروں، اسی کی بندگی کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں۔ ان سے کہو، اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے نہیں ہوں گی، نیچے سے ہوں گی۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب عظمت واتوب الیہ۔ اس انجام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا؟ کیا تم اس سے بچا سکتے ہو جو آگ میں جا چکا؟ اگلا اہم پوائنٹ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، غور سے بات سنتے ہیں، بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے، یہی دانش مند ہیں۔ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، منزل با منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے، اس میں سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کر دیا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اگاتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 کا موضوع ہے، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے؟ اہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ رب کی روشنی میں چل رہا ہو، اور جس کا سینہ تنگ ہو گیا ہو اور وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آقا کا غلام اور کئی آقوں کا غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا اہم پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ کتاب کے تمام اجزاء ہم رنگی ہیں، اس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔
اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اسے سن کر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کا کوئی ہادی نہیں۔ قیامت کے روز یہ سخت عذاب کی مار اپنے منہ پر لے گا۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے جن لوگوں نے جھٹلایا۔ ان سے کہا جائے گا چکھو اس کمائی کا مزہ جسے تم کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی لوگ جھٹلا چکے۔ ان پر عذاب اس رخ سے آئے گا جہاں ان کا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، آخرت کا عذاب شدید تر ہے، کاش جانتے ہوتے۔ اگلا اہم پوائنٹ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی۔ آخرکار قیامت کے روز سب اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ہی اسلام کے لیے سینہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے روشنی پا کر انسان سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر جسے چاہتا ہے لے آتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔